अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिमिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। इराबुल कुरान में आज से हम इंशाअल्लाह ताला मुसहफ़ की सूरह नंबर 2 सूरत आले इमरान का ग्रामेटिकल एनालिसिस शुरू कर रहे हैं और मैंने आपके सामने सूरत आले इमरान की आयत नंबर 1 जो कि हुरूफ़े मुक़त्तआत पर मुश्तमिल है उसकी तिलावत करती है। जैसा कि आप स्क्रीन पे लिखा हुआ देख रहे हैं कि सूरत आले इमरान रकम 2 यानी सूरह मुबारका का नंबर 2 है और आगे लिखा हुआ है सूरत आले इमरान मदनीयतुन। सूरत आले इमरान मदनी है, वहिया मिअता आयतिन और ये 200 है आयात के लिहाज से, यानी इसकी 200 आयात हैं। व इशरून रुकूअन और 20 है रुकू के लिहाज से। ये तर्जुमा जो मैं कर रहा हूँ लिहाज से लिसानुल कुरान कोर्स मुकम्मल करने वाले जानते हैं कि यहाँ पर जो रुकूअन लफ्ज़ है ये इशरूना के लिए तमयीज़ के तौर पर इस्तेमाल हुआ है और हम जानते हैं कि तमयीज़ वो मंसूब इस्म होता है जो इस्म के इबहाम को दूर करने के लिए इस्तेमाल होता है और ये इबहाम जो है ये अदद में भी हो सकता है, वज़न में भी हो सकता है और पैमाइश में भी हो सकता है। और इसे हमने गिनती के एतबार से देखा था कि 11 से लेके 99 तक, फिर सुन लीजिएगा, 11 से लेके 99 तक जो आदाद हैं उनकी तमयीज़ वाहिद मंसूब इस्तेमाल होती है। तो रुकू का लफ्ज़ वाहिद है और मंसूब है तमयीज़ के तौर पर इशरूना के लिए। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होगा कि आयतिन जो है ये भी तो तमयीज़ ही है मिअता के लिए, तो डेफिनेटली ये भी तमयीज़ है, लेकिन ये बात हम अच्छी तरह जानते हैं कि 1 से लेकर 10 तक और फिर 100 और 1000 के लिए जो तमीज़ आती है वो मजरूर इस्तेमाल होती है। हाँ, 1 से 10 के लिए तमीज़ जो है वो तो जमा मजरूर इस्तेमाल होती है, लेकिन 100 और 1000 के लिए जो तमीज़ है वो वाहिद मजरूर इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मिअता आयतिन में आयतिन जो है ये वाहिद मजरूर इस्तेमाल हुई है। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर आपको गिनती का भी इयादा करा दिया है, अगरचे मैंने लिसानुल कुरान कोर्स में गिनती को तफसील से नहीं पढ़ाया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अरबी का मौल्लिम में आपने गिनती तफसील से पढ़ ली है। एक सवाल और पैदा हो सकता है यहाँ पर स्टूडेंट्स के जहन में कि मिअतुन तो कहते हैं 100 को और 100 का जो मुसन्ना है वो तो मिअतानी होता है, तो यहाँ पर मिअतानी का नून क्यों ड्रॉप हुआ है? तो ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं कि 1 से लेके 10 तक और 100 और 1000 के लिए जो गिनती इस्तेमाल की जाती है वो मुज़ाफ बनकर आती है, यानी अदद मुज़ाफ होता है और मादूद जो है वो मुज़ाफ इलैह की जगह पर आता है। तो जब भी ज़ाहिर बात है मुज़ाफ इस्तेमाल होता है कोई इसम, तो अगर वो मुसन्ना हो या जमा सालिम मुज़क्कर हो तो उसका नून ड्रॉप कर दिया जाता है। तो यहाँ पर इसका नून ड्रॉप हुआ है। तो मिअतानी था ये असल में जिसका नून ड्रॉप हुआ, तो ये मिअता रह गया। और आगे मजरूर इसम आपको नज़र आ रहा है, तो तरकीब ज़ाहिर बात है ये मुरक्कब इज़ाफ़ी बन रही है और मुरक्कब इज़ाफ़ी जो है यहाँ पर ख़बर बन रहा है हिया मुब्तदा के लिए। इसी तरह इशरूना रुकूअन जो है ये मुमय्यज़ अपनी तमीज़ के साथ मिलकर जो है ये ख़बर बन रहा है हिया के लिए। और जो ऊपर जुमला लिखा हुआ है सूरत आले इमराना, ये इट्सेल्फ एक मुरक्कब इज़ाफ़ी है, पेचीदा मुरक्कब इज़ाफ़ी, जिसमें सूरत मुज़ाफ़ है जिसका मुज़ाफ़ इलैह आली है जो कि अलिफ लाम और तनवीन के बग़ैर है, लिहाजा अगला इस्म मजरूर आपको नज़र आ रहा है तो वो इसके लिए मुज़ाफ़ इलैह है, लिहाजा ये सूरत आले इमराना पेचीदा मुरक्कब इज़ाफ़ी तरकीब बनकर मुब्तदा बन रहा है, जिसकी फिर ख़बर जो है वो मदनियतुन आप नकरा और मरफू देख रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ कवायद तो यहाँ पर रिवाइज हो ही गए हैं, तो अल्लाह ताला की तौफीक से, उसके फजल से, उसके करम से आज से हम मुसहफ़ की सूरह नंबर 2 सूरह आले इमरान का ग्रामेटिकल एनालिसिस शुरू कर रहे हैं। जो लोग पहली मरतबा ये लेक्चर देख रहे हैं उनसे मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस लेक्चर के पीछे सैकड़ों लेक्चर्स की मेहनत है, यानी यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने एक तवील सफ़र तय किया है जिसमें हमारा बेसिक लिसानुल कुरान कोर्स है,
ایڈوانس لسان القرآن کورس ہے، اور اس کے بعد پھر مختلف کتابیں جو کہ مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں، جن میں عربی کا معلم ہے، دروس اللغت العربیہ لغیر الناطقین بہا ہے، ان کا مطالعہ ہے، اور پھر اس کے بعد سورۃ البقرہ کا پورا گرامیٹیکل انالیسس ہے۔ اور آج ہم ترتیب وار کوشش کریں گے شروع کرنے کی کہ اب ایک سرے سے شروع کریں، اور اللہ تعالیٰ نے جتنی زندگی عطا کی ہے اس میں جتنا کام ہو سکتا ہے اس کو مکمل کیا جائے۔ تو وہ لوگ جو ہیں جو پہلی مرتبہ اس لیکچر کو دیکھ رہے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ وہ پہلے پچھلی چیزیں مکمل کریں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ یہ لیکچرز ان کے لیے بے حد مفید ثابت ہوں گے۔ ہاں، جو باقاعدہ لسان القرآن کورس کے اسٹوڈنٹس ہیں، اعراب القرآن کورس کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ بہت ساری چیزیں پرانی ہوں گی، اور کچھ چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ وقت کے ساتھ ساتھ نئی آتی جائیں گی۔ تو چلتے ہیں جی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 1 کی طرف، اور آیت نمبر 1 آپ سکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں، الف لام میم۔ یہ 3 حروف پر مشتمل ہے پہلی آیت، اور یہ حروف ہیں الف، لام اور میم، جنہیں میں نے بریکٹ میں آپ کے سامنے لکھ دیا ہے۔ اور چونکہ یہ حروف ہیں، اور قرآن مجید میں ہم جانتے ہیں کہ کوئی بھی لفظ بے معنی نہیں ہے، یعنی ہر لفظ جو ہے وہ ایک کلمہ ہے، اور کلمہ کہتے ہی بامعنی لفظ کو ہیں، اس لیے میں نے انہیں حرف کی کیٹیگری میں شامل کر کے ریڈ کلر دیا ہے۔ یہ بات ذہن میں تازہ رہنی چاہیے کہ سرخ رنگ ہم دیں گے حروف کو، اور گرین کلر دیں گے ہم فعل کے روٹ لیٹرز کو، اور بلو کلر دیں گے ہم اسم کو۔ تو یہ مین کلرز ہیں جو آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے۔ ہاں، پھر جو ضمائر ہیں ان میں ضمائر کی جو 5 اقسام ہیں، ان 5 اقسام کے اعتبار سے مختلف کلرز میں ضمائر کو تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں پر یہ بات اچھی طرح نوٹ کر لیجئے کہ اگرچہ یہ بامعنی ہیں، لیکن ہمیں ان کے معنی معلوم نہیں ہیں۔ یہ 3 حروف ہیں، اور انہیں حروف مقطعات کیوں کہتے ہیں اس پہ ہم نے غالباً تفصیل سے بات کر لی تھی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 1 کے تحت، کیونکہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 1 بھی الف لام میم پر ہی مشتمل تھی، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 1 بھی انہی حروف پر مشتمل ہے۔ تو الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، اور یہاں پر آپ ایک چیز دیکھ رہے ہیں کہ لام کے اوپر آپ کو مد نظر آ رہی ہے، اور میم کے اوپر آپ کو شد بھی نظر آ رہی ہے، زبر بھی نظر آ رہی ہے، اور مد بھی نظر آ رہی ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ ذرا اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی آج ڈالتا چلوں، اگرچہ تجوید جو ہے وہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے، پڑھانے وقت کے اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں، ورنہ اتنی تجوید تو ہر انسان کو آنی چاہیے کہ وہ قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پڑھ سکے، لیکن چونکہ میرا پڑھانے کے اعتبار سے سبجیکٹ نہیں ہے، اس لیے میں اس کے بارے میں اتنا زیادہ اس کی ٹرمینالوجیز کو بھی نہیں جانتا، لیکن جو موٹا موٹا میں جانتا ہوں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلتا ہوں کہ آپ کو الف پر کچھ نظر نہیں آ رہا، لہٰذا آپ اسے الف ہی کہہ رہے ہیں۔ لام پہ آپ کو حرکت تو کوئی نظر نہیں آ رہی، لیکن آپ کو ایک مد نظر آ رہی ہے، اور یہ ایک موٹی مد ہے۔ اس کے بعد میم پر آپ کو شد بھی نظر آ رہی ہے، اور شد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر گویا میم 2 مرتبہ پڑھا جائے گا۔ اس پہ بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ روشنی ڈال دوں گا۔ میم پہ زبر آگے ڈلی ہوئی ہے، اور یہ زبر جو ہے یہ آگے ملا کر پڑھنے کے لیے ڈالی گئی ہے، ورنہ اگر آپ صرف اس آیت تک ہی فوکس رکھیں تو اس زبر کی یہاں پر ضرورت نہیں بنتی۔ ہاں، میم پر بہرحال آپ کو موٹی مد پھر نظر آ رہی ہے۔ مصحف کا مطالعہ کرتے ہوئے آپ کو 2 طرح کی مد ملتی ہیں جی، ایک یہ موٹی مد ہوتی ہے، اور ایک جو ہے ذرا باریک مد ہوتی ہے۔ ہاں، یہاں پر پہلے بات ایک کلیئر کر لیجئے کہ مد کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ تو مد کے جو لغوی معنی ہوتے ہیں وہ ہیں کھینچنا، تو گویا جس حرف پر مد ہوتی ہے اس کو آپ کھینچیں گے۔ اور پھر اس اعتبار سے ایک اور یہاں پر تجوید میں ٹاپک شروع ہو جاتا ہے کہ حروف مدہ وہ کون کون سے ہیں۔ تو 3 حروف کو جو ہے حروف مدہ کنسیڈر کیا جاتا ہے، وہ ہیں الف، واو اور یا۔ اور یہ حروف مدہ کب ہوتے ہیں؟ یہ اس وقت ہوتے ہیں حروف مدہ جب الف سے پہلے زبر آ جائے تو اس کو الف مدہ کہا جاتا ہے، واو سے پہلے پیش آ جائے تو اس کو واو مدہ کہا جاتا ہے، اور یا سے پہلے زیر آ جائے تو اس کو یا مدہ کہا جاتا ہے۔ اور انہیں حروف مدہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کو آپ نے جب پڑھنا ہے تو ان کو آپ نے کم از کم 2 حرکتوں کے برابر پڑھنا ہوتا ہے، یعنی 2 سیکنڈ لمبا کر کے آپ نے اس کو کھینچ کے ادا کرنا ہوتا ہے۔ تو الف، واو اور یا یہ حروف مدہ ہیں، اور یہاں آپ کو لام پہ موٹی مد نظر آ رہی ہے، میم پہ موٹی مد نظر آ رہی ہے، تو گویا آپ نے لام کو بھی کھینچنا ہے اور میم کو بھی کھینچنا ہے۔ اب یہاں پر کھینچنے کے لیے اصول کیا ہے ذرا نوٹ کر لیجئے۔ الف کو میں پڑھ رہا ہوں تو آپ دیکھیں الف میں آپ کو
بولتے ہوئے حمزہ زبر کے ساتھ، لام زیر کے ساتھ اور فا جو ہے وہ سکون کے ساتھ سنائی دے رہی ہے، الف الف، ٹھیک ہے۔ اور اگر میں لام کے بارے میں آپ سے بات کروں تو لام زبر کے ساتھ ہے اور اس کے بعد ایک الف ہے، اور پھر میم آپ کو سکون کے ساتھ جو ہے وہ سنائی دے رہا ہے۔ تو اب یہاں پر نوٹ کریں کہ لام میں جو ہے الف، اس سے پہلے زبر ہے، تو یہ الف حروف مدہ میں سے ہے، لہٰذا اسے آپ نے تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھنا ہے، گویا اسے آپ نے لام پڑھنا ہے۔ لیکن یہ جو موٹی مد لگی ہوئی ہے نا، اس کے بارے میں اچھی طرح نوٹ کر لیں کہ اگر ایک ہی لفظ میں حروف مدہ کے بعد، ایک ہی لفظ میں حروف مدہ کے بعد حمزہ آپ کو لکھا ہوا نظر آ جائے تو یہاں پر آپ نے اس کو 4 حرکات کے برابر یعنی 4 سیکنڈز تک لمبا کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ اور تجوید کی اصطلاح میں یہ جو مد ڈلی ہوتی ہے، ایسی صورت میں اس کو کہا جاتا ہے یہ مد متصل ہے۔ تو رزلٹ یہ نکلا کہ حروف مدہ کے بعد اگر آپ کو حمزہ نظر آ جائے تو آپ نے اس حرف کو 4 سیکنڈ تک جو ہے وہ لمبا کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ یہ تجوید کے روز میں آپ کو بتا رہا ہوں، ذہن میں رکھیے گا۔ اور پھر اس مد کو جو نام دیا جاتا ہے وہ مد متصل کا نام دیا جاتا ہے، یعنی ملی ہوئی مد۔ اس کے بعد دوسری بات نوٹ کر لیں کہ اگر آپ کو حروف مدہ کے بعد شد نظر آ جائے، میں آسان بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اگر آپ کو حروف مدہ کے بعد شد نظر آ جائے تو آپ کو بالکل وہی موٹی مد لکھی ہوئی نظر آئے گی، لیکن اس کو اب تجوید کی اصطلاح میں مد متصل نہیں کہیں گے بلکہ مد لازم کہیں گے۔ اور مد لازم کو جو ہے وہ 6 حرکات یعنی 6 سیکنڈز تک لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ گویا مد متصل اور مد لازم دونوں کے لیے ایک ہی سمبل استعمال ہوتا ہے، لیکن دونوں کی ادائیگی کا فرق ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بات آپ اچھی طرح نوٹ کر لیجئے۔ اور آخری بات جو بہت ہی آسان آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں میں، وہ یہ ہے کہ آپ کو قرآن مجید میں مصحف میں جو حروف مقطعات پہ مد لکھی ہوئی نظر آئے گی وہ مد لازم ہی ہوگی، یہ ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ اسے مد متصل نہیں کہیں گے کیونکہ اس میں آپ کو حمزہ نظر نہیں آ رہا ہوگا۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال یہاں پر یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ لام کے بعد تو ہمیں شد نظر آ رہی ہے لیکن میم کے بعد تو شد نہیں ہے نا۔ تو اصل میں شد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حرف وہ 2 مرتبہ ہوتا ہے اور پہلی مرتبہ ساکن ہوتا ہے۔ تو گویا مین اس میں رول یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد اگر سکون آ جائے تو وہاں پر یہ قاعدہ جو ہے اپلائی ہوتا ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میم پر شد کیوں آئی ہے؟ تو دیکھیں سمپل سی بات ہے، الف جیسے میں نے آپ کے سامنے بولا ہے حمزہ زبر کے ساتھ، لام زیر کے ساتھ، فا سکون کے ساتھ۔ تو اگر میں لام آپ کے سامنے بولوں تو لام زبر کے ساتھ، اس کے بعد الف ہے اور پھر میم جو ہے وہ سکون کے ساتھ ہے، اور پھر آگے پھر میم ہے جس میں میم زیر کے ساتھ ہے، یا سکون کے ساتھ ہے اور میم پھر سکون کے ساتھ ہے۔ تو جب لام اور میم ملا کر ایک ساتھ بولے جائیں گے تو ظاہر بات ہے میم کی آواز آپ کو 2 مرتبہ سنائی دے گی، اور اس صورت میں آپ نے ایک میم لکھ کر اس پہ شد ڈال دینی ہے۔ تو بہرحال یہ کچھ چیزیں تھی ٹیکنیکل سی جو تجوید کے حوالے سے تھیں۔ پھر ایک مرتبہ اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے کہ تجوید میرا سبجیکٹ نہیں ہے اور مجھے اس پہ کوئی اتنی زیادہ گرپ بھی نہیں حاصل، لیکن کوشش میں نے یہ کی ہے کہ آج اس کو تھوڑا سا آپ کے سامنے ایکسپلین کر ہی دوں۔ اب اس کی صحیح ادائیگی جو ہے وہ آپ انٹرنیٹ پہ کسی بھی اچھے قاری کی آواز میں سن سکتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں بہرحال اپنے گرامیٹیکل انالیسس کی طرف۔ تو الف لام میم پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک آیت مکمل ہو جاتی ہے۔ اب یہ جو ایک آیت کا مکمل ہونا ہے اس کے پیچھے کوئی گرامر کا رول نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا، یہ توقیفی امور میں سے ہے، یعنی وہ باتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر موقوف ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ الف لام میم ایک آیت ہے، لہٰذا ہم نے اس کو مان لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت الکرسی کو ایک آیت قرار دیا، حالانکہ اس میں دیکھیں کتنے الفاظ ہیں، کتنی لمبی آیت ہے وہ، آپ نے اسے ایک آیت قرار دیا تو ہم نے اسے ایک آیت مان لیا۔ تو یہ ٹوٹلی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پہ موقوف ہے، اس میں گرامر کا کوئی قاعدہ اپلائی نہیں ہوتا۔ الف لام میم ایک آیت ہے۔ اب اس کے اعراب کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ایک رائے تو یہ ہے کہ جی اس کے لیے اعراب کا کوئی محل نہیں ہے، یعنی لا محل لہا من الاعراب، اس کے لیے اعراب کا کوئی محل نہیں ہے، یعنی نہ یہ مرفوع ہے، نہ یہ منصوب ہے، نہ یہ مجرور ہے، اس کے لیے کوئی محل نہیں ہے اعراب کا۔ ایک رائے تو یہ ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ اس کے لیے اعراب کا محل ہے اور وہ مرفوع بھی ہو سکتا ہے، منصوب بھی ہو سکتا ہے اور مجرور بھی ہو سکتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اگر یہ مرفوع ہو تو ترکیب میں کیا بنے گا،
اگر منصوب ہو تو ترکیب میں کیا بنے گا، اور اگر مجرور ہو تو ترکیب میں کیا بنے گا۔ اگر ہم اس کو محلاً مرفوع بنائیں تو پھر یہ کہا گیا ہے کہ یہ خبر بنے گا اور مبتدا جو ہے وہ محذوف ہوگا، اور وہ مبتدا ہوگا ہاذہ، اور جملہ مکمل کچھ یوں بنے گا کہ ہاذہ الف لام میم۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگرچہ مرفوع ہوگا لیکن اس کو ہم خبر نہیں بنائیں گے، ہم اس کو مبتدا بنا دیں گے، اور جو اگلی آیت ہوگی وہ اس کے لیے خبر کا کام دے گی۔ تو محلاً مرفوع ہونے کی اس کی دو وجوہات میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ اس کو ہم منصوب کنسیڈر کر سکتے ہیں، اور اگر منصوب ہم اسے مانیں گے تو اس سے پہلے ہمیں ایک فعل جو ہے وہ مناسب فعل جو ہے وہ محذوف ماننا پڑے گا، اور وہ ہو سکتا ہے اقرا، یعنی تو پڑھ، اتلو تو تلاوت کر، اذکر تو ذکر کر، اور پھر اس کو ہم مفعول بہ کے طور پر اس فعل کے لیے منصوب قرار دیں گے۔ اور تیسری رائے یہ ہے کہ اس کو ہم محلاً مجرور لے سکتے ہیں، اور اس سے پہلے پھر حرف قسم جو ہے وہ ہم محذوف مانیں گے، یعنی قسم ہے الف لام میم کی، اور پھر ظاہر بات ہے حرف قسم جو ہے وہ واو ہوگا جو کہ حرف جر ہے، اور اس کو پھر ہم مجرور کے ساتھ ملا کر اقسمو فعل محذوف کے متعلق کر دیں گے۔ تو یہ کچھ آراء تھیں اس پہلی آیت کے اعراب کے حوالے سے۔ باقی جہاں تک اس کے معنی کا تعلق ہے تو وہ میں بتا چکا ہوں کہ اس کے معنی ہم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے اس کے معنی۔ مزید ڈیٹیل آپ دیکھنا چاہتے ہیں حروف مقطعات کے حوالے سے کہ قرآن مجید میں کن کن صورتوں میں استعمال ہوئے ہیں، کون کون سے حروف استعمال ہوئے ہیں، تو اس کے لیے میں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی ورکنگ جو ہم نے سورہ یوسف میں دیکھی تھی وہ میں آپ کے ساتھ دوبارہ اسکرین پہ شیئر کر دیتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی کہ کہاں کہاں پر کون کون سی صورت میں کون کون سے حروف کو حروف مقطعات کے طور پہ استعمال کیا گیا، اور بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے کمبینیشن بیان کر دیا ہے کہ کہیں پر ایک ہے، کہیں پر دو ہیں، کہیں پر تین ہے، اور یہ ساری ڈیٹیل آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو آپ اسکرین دیکھ رہے ہیں اس میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ مل جائے گی۔ تو الحمدللہ جی سورہ آل عمران ہمارے آج کے اعراب القرآن لیکچر میں شروع ہو چکی ہے، اور اس کی ایک آیت کو ہم نے گرامیٹیکلی دیکھ لیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایک آیت کر کے ہم اپنے لیکچرز کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سورہ مبارکہ کو آسان فرمائے اور اسے خیریت کے ساتھ مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔